साइड पे पड़ा मोबाइल फिर से वाइब्रेट हुआ। इसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया। कॉल पर सनम थी। सनम और वो यूनिवर्सिटी के टाइम के दोस्त थे। आजकल सनम इंग्लैंड में सेटल थी। शादी अभी तक इसने सिर्फ शाहज़र की मोहब्बत में नहीं की हुई थी। शाहज़र जान के भी अनजान बना रहता था और सनम को सिर्फ अपनी अच्छी दोस्त ही समझता आ रहा था। इसलिए अपने दिल की हर बात शेयर करता था। हेलो, कहाँ गुम थे तुम? बंदा फ़ोन कर करके पागल हो जाए मगर अगले को कोई फिक्र ही नहीं। इतने नाराज़गी से शिकवा किया। आप बिन बनाए को पागल कर सकते हैं सनम, वो शरारत से बोले। इसकी बात पर सनम तब ही तो गई थी। हाँ हाँ, मैं पागल ही हूँ जो इतनी दूर बैठकर भी अपने अक्लमंद दोस्त को याद कर रही हूँ। ना वो तब कर बोले, यार तुम जानती हो यहाँ एक रेस्टोरेंट बना रहा हूँ, पूरा दिन मसरूफ गुजरता है, अपने लिए भी टाइम नहीं निकलता और फिर भी अपनी पागल सी दोस्त को नहीं भूलता। बस आज कुछ तबीयत नासाज थी। मोबाइल साइलेंट पर पड़ा था। क्या हुआ तुम्हें? कोई दवाई ली? क्यों हर बात को सर पर सवार कर लेते हो? काम ही ना हो जाएगा? अपना ख्याल रखा पीना भी जरूरी है ना। वैसे हमेशा की तरह आज भी समझा रही थी। सनम जानती थी वो तनहा है, इसलिए अपने टफ लाइफ स्टाइल से भी शाहज़र के लिए रोज़ वक्त निकाल लेती थी। सनम, आज बहुत तेज़ बारिश थी यहाँ और जानती हो मैंने इसे इस बारिश में खड़े रखा तब तक जब तक वो सर्दी से मरने वाली नहीं होगी। इसे देखकर मुझे इस पर थोड़ा भी तरस नहीं आया। इस वक्त मैं अपने लेवल से बहुत नीचे गिर गया था। वो कहते हुए कमरे के टेरेस पर आ गया जहाँ तेज हवाओं ने इसका इस्तकबाल किया। शाह, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम और इतने जालिम कैसे हो सकते हो? वो बेयकीनी से चिल्लाई। मुझे तो अब भी यकीन याद है, एक दिन बारिश हो रही थी, तुम क्लास से निकले तो एक चिड़िया जख्मी पड़ी थी। तुम कितने बेचैन हो गए थे। शाह, तुमने इसका कितना ख्याल रखा था और फिर भी मर गई और तुम पूरा दिन इसके लिए उदास रहे। तुम तो एक चिड़िया को मरते तड़पते नहीं देख सकते थे। आज जीते जागते वजूद के साथ ऐसा सलूक कैसे कर लिया? शाहज़र ने गहरी सांस ली और खुद को रिलैक्स किया। क्योंकि मुझे नफरत है इससे, इसके वजूद से। जब जब इसे देखता हूँ मेरे सामने इसके बाप का मुकरू चढ़ा जाता है, फिर मैं इंसान से हैवान बन जाता हूँ। मेरा दिल करता है मैं इस शख्स की नस्लों को बर्बाद कर दूँ। दुनिया के सामने वो शख्स इतना पाकबार ज़रूरत है कि इसका असली चेहरा कोई जान ही नहीं पाया। मेरी दादी मेरी माँ को ऐसे ही ट्रीट करती थी, ऐसे ही जुल्म करती थी। मैंने तो इन सब का हिसाब लेने है। वो माजी में खोकर चिल्लाया। सारी दुनिया को आग लगा देने का दिल किया। सनम, मैं जब जब वो लम्हा याद करता हूँ मुझे तकलीफ होती, इतनी तकलीफ कि मैं बता नहीं सकता। मैं वो सब याद करना नहीं चाहता मगर वो सब एक असाब की तरह मेरी ज़िंदगी के साथ चिमट गया है। मैं रात भर सो नहीं पाता। मुझे मेरी माँ की सिसकियाँ सोने देती थी। काश मैं इतना एहसास नहीं होता। सिर्फ 5 साल का था मैं। मुझे वो सब ऐसे याद है जैसे वो कल ही की बात हो। वो माटी में खोया हुआ था। इसका लफ्ज़ लफ्ज़ समंदर को रुला रहा था। रो तो साथ वाले कमरे में परी भी रही थी जो खिड़की के पास बैठी सारी बातें सांस बनकर सुन रही थी। आंसू लगातार इसकी आंखों से निकल रहे थे। इस रात शाहज़र सो नहीं पाया था, ना ही परी को नींद आई थी। वो सुबह का इंतजार कर रही थी। इसे अपने बाप को फ़ोन करना था, इनसे वो सब जानना था जो शाहज़र कभी भी इसे नहीं बताने वाला था। सुबह वो टाइम पर उठकर फ्रेश हुई, किचन में जाकर बुआ के साथ नाश्ता तैयार किया, फिर शाहज़र के आने का इंतजार करने लगी। अभी तक शाहज़र अपने कमरे से नहीं निकला था। वो किचन से दूसरे घर वाले दरवाजे से बाहर निकली जो बाहर लॉन में खुलता था। बारिश रात को ही रुक गई थी। आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। धूप लाइन में फूलों पर पड़ रही थी जो इन फूलों की दिलकशी को और नुमाया कर रही थी। लॉन काफी बड़ा था। इस पास दरख्त ही दरख्त थे। इसने पाँव से चप्पल उतारी और गीले घास पर चलने लगी। सर्दी आज कुछ कम थी। इसने स्किन क्रीमी कपड़े पहने हुए थे जिस पर हल्का हल्का काम हुआ था। लुप अपने अपने गिर्द गिर्द अच्छे से लिपटा हुआ था। हर फिक्र से आजाद वो इस वक्त इस माहौल में खोई हुई थी। सर्दी लगने पर चप्पल वापस पहनकर फिर से चलने लगी। इसे एहसास भी नहीं हुआ कब शाहज़र इसके पास आया और अपने ही ख्यालों में खोई एक एक फूल को मोहब्बत से छू रही थी। किससे पूछ कर तुम यहाँ आई हो? वो आवाज़ पर डर के पीछे हुई। पास ही शाहज़र होनहार नजर से घूर रहा था। वो डर कर एक कदम पीछे हटी, तवाज़ुन बरकरार नहीं सकी और एकदम गिरने लगी कि अचानक गैरदारी तौर पर शाहज़र ने इसका हाथ थाम लिया। परी को खौफ से आंखें बंद कर दी थी मगर इसे जब लगा वो गिरने से बच गई है तो आंखें खोलकर देखा। शाहज़र होश में आया, एक झटके से इसका हाथ छोड़ दिया। अंदर जाओ और आइंदा मेरी इजाज़त के बगैर तुम लाइन में भी नहीं आओगी। समझी? इसने बात पूरी की और वापस मुड़ा। ये मुझे क्या हो गया था? मैंने इसे क्यों गिरने से बचाया? गिर जाती, मुझे इससे नहीं बचाना चाहिए था। शाहज़र खुद से उलझ पड़ा। इसकी जगह कोई भी होता मैं ऐसे ही करता। वो एक फितरी अमल था। इसने खुद को मुतमईन करने की कोशिश की जिसमें काफ़ी हद तक कामयाबी हुआ। सारा ख्याल झटक कर इस ने नाश्ता किया और बुआ को बताकर चला गया।
परी ने सुकून की सांस ली। किचन में ये सब भूख महसूस हो रही थी। यहाँ पर तो इसे ढंग का खाना भी नहीं मिलता था। जो कुछ शाहजार छोड़कर जाता इसे वही खाना का हुक्म था। हुआ आज की मेन्यू क्या है? मैं ज़रा नाश्ते करने के बाद घर वालों से बात कर लूँ, फिर अगर आकर आपके साथ खाना बनाती हूँ। बल्कि अभी तो बनाना सीख रही हूँ। इसने वहीं बैठकर नाश्ता शुरू किया। बेटी आज तो शाहजार बेटे के कर गया है, वो लंच पर नहीं आएगा। हाँ, रात के लिए मेन्यू बता कर गया है, वो बाद में बना देंगे। परी ने सर के इशारे से ठीक कहा। बेटी अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? बुआ इसे नाश्ता करते देखकर बोली। हाँ हाँ बुआ पूछे ना। बल्कि आप पहले ये बताएं आप यहाँ कब से हैं? परी के दिल में ये ख्याल कई दिनों से आ रहा था। आज मौका मिला तो पूछ ही लिया। मैं यहाँ से 10 साल से हूँ। जब शहजाद बेटे ने ये घर बनाया था मैं साथ वाले घर में काम करती थी। वो लोग कहीं बाहर शिफ्ट हो रहे थे। इन लोगों ने शाहजाद बेटे से कहा, वो मुझे यहाँ ले आया। मैं कश्मीर की हूँ। शादी के एक माह बाद शोहर का इंतकाल हो गया। फिर मैं दर बदर ठोकरें खाती हुई आहर यहाँ पहुँच गई। परी को सुनकर अफसोस से बस हुआ, जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वो हो कर रहते हैं ना। परी ने दुख से इन्हें देखा। अब तो खैर इसे वाकई को अरसा हुआ है। तुम बताओ बेटी, शाहजाद से तुम्हारी शादी कैसे हुई? मैंने तो कई बार इससे कहा शादी कर लो, वो कभी नहीं मना। बुआ ने हैरत से पूछा। वो किसी और से कैसे शादी कर सकते थे बुआ, जबकि प्यार वो मुझसे करते रहे हैं। मेरी अम्मू अब्बू से बात तो की इन्होंने, मगर वो लोग नहीं माने। मेरी शादी कहीं और तय हो गई थी। शादी वाले दिन आपके शहजाद साहब ने मेरे मंगेतर को धमकी दी और बेचारा शादी से ही इनकार करके भाग गया। ऐसे हमारी शादी हो गई। अभी वो मुझसे खफा हैं कि मैंने इनका साथ क्यों नहीं दिया। तभी तो वो ऐसे नाराज़गी दिखा रहे हैं। वो और भी कुछ कहती मगर इसकी ज़बान को ब्रेक तब लगी जब कॉफ़ी का मग टेबल पर रख कर मुड़ी। दरवाजे के बीच में शाहजार को खड़ा देखा। परी की सीटी गुम होगी अभी, और इसी वक्त मेरे कमरे में आओ। वो लाल आंखों से ऐसे घूरता हुआ बोला। परी ने बुआ को देखा जैसे ही देख रही थी। परी को अपनी जान जाती हुई महसूस हुई और मरे मरे कदम उठाती शाहजार के कमरे की तरफ चली गई। वो कमरे में पागलों की तरह घूम रहा था। गुस्से से पागल हो रहा था। अपने हाथ का मुक्का बनाकर दीवार पर जोर से मारा। गुस्सा था कि बढ़ता ही जा रहा था। वो रास्ते से ही वापस हुआ था। कोई जरूरी फाइल वो घर पर ही भूल गया था। कमरे के जाने से पहले इससे परी और बुआ की आवाज़ के जिन आई वहीं चला गया और परी के झूठ पर सीख पा हो गया। परी ने आहिस्ता से रूम का दरवाजा खोला। शाहजार को देखकर इसका दिल धड़कना भूल गया। शाहजार की नजर इससे पड़ी तो दरवाजे पर जाकर रास हाथ से खींच कर अंदर किया और रूम का दरवाजा जोर से पाँव के साथ बंद किया। परी की हालत गैर होगी। क्या बकवास कर रही थी नीचे? हाँ बोलो, क्या कह रही थी? फिर से कहना, मैं सुनना चाहता हूँ। एक बार फिर से। वो एकदम उसके करीब हुआ। हाथ पर गिरफ्त और सच की। परी ने नजरें उठाकर भी नहीं देखा। इसे बहुत दर्द हो रहा था। आंसू खुद बहुत आंखों से गिरने शुरू हो गए। जैसे इसने दूसरे हाथ से बेदर्दी से साफ किया। मैंने इसे ही कह दिया था, आप ना आए होते तो मैं बुआ को सब बता देती। परी ने रोते हुए रवानी से जवाब दिया। इसे डर था कहीं वो सुने बिना ही इसे सजा ना दे। मजाक समझ रखा है तुमने मुझे? ऐसे ही कहीं भी तुम मेरी इज्जत की जनाजे निकाल दोगी और फिर आकर कहोगी मैं इसके बाद सच बताने ही वाली थी कि मुझे मौका ही नहीं मिल सका। वो गुस्से हाथ पर गिरफ्त और साथ होगी। और क्या कहा था तुमने? मेरी गधे बेचारे को धमकी दी और इसने इनकार कर दिया। ये क्यों नहीं बताया तुमने कि वो एक बुजदिल मर्द था जो एक फोन कॉल पर भाग निकला? वो बुजदिल मर्द नहीं था, वो गैरतमंद मर्द था। इसने जो फैसला किया वो बिल्कुल ठीक किया। मगर आप क्या जानो गैरतमंद मर्द कैसे कहते हैं? आपकी तरह के मर्द होते हैं बुजदिल, जो पीठ पीछे वार करते हैं। वो तलखी से कोई हुई। बकवास बंद करो अपनी। मैं बेगैरत हूँ ना? आज तुम्हें बताऊंगा बेगैरत मर्द होता कैसे है। और क्या कहा था तुमने? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था। वो गुस्से से बेकाबू हो रहा था। जलील औरत, जवाब दो मुझे, क्या कह रही थी तुम? शाहजार गुस्से से गिराया। दूसरे हाथ से इसके बालों को खींचकर इसे खुद से करीब किया। परी तकलीफ से चिल्लाई, छोड़ें शाहजार, खुदा का वास्ता है छोड़ें मुझे। आप एक जंगली इंसान हैं। हाँ, आप वाकई में बेगैरत हो। एक कमजोर लड़की पर हाथ उठाना बुज़दिली होती है। नफरत है मुझे आप जैसे मर्दों से जो औरतों को ब्लैकमेल करते हैं इन रिश्तों की खातिर जिनसे इन्हें मोहब्बत होती है। परी ने एक एक हाथ से इसका हाथ अपने बालों से हटाने की नाकाम कोशिश की। फिर इसके सीने पर जोर जोर से मारने लगी। शाहजार ने इसके बाल छोड़े और इसे धिक्का दिया। वो बेड के साइड पर पड़ी टेबल से टकराई। इसके माथे से खून आने लगा। शाहजाद ने आगे बढ़कर इससे हाथ से पकड़कर उठाया। तुम्हें आज मैं बताऊंगा कितनी मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। क्या कहा? जंगली होना में? तो आज मैं तुम्हें पता चलेगा जंगलीपन होता क्या है। जान से मार डालूंगा मैं तुम्हें। बेगैरत होना में? आज तुम्हें पता चलेगा बेगैरत मर्द कैसे होते हैं। किसने हाथ उठाया? परी के चेहरे पर अपनी दरिंदगी के निशान छोड़ता रहा। थप्पड़ पर थप्पड़ मारता रहा।
پری بےحسی سے مار کھاتی رہی، اس میں مزاحمت کرنے کی بھی سخت باقی نہ رہی۔ یہ رہا میرے بےغیرت اور کمزور مرد ہونے کا ثبوت۔ آئندہ مجھ سے یہ سب کہنے سے پہلے 100 بار سوچنا، ورنہ میں اس سے بھی بےغیرت بن کر دکھاؤں گا۔ وہ غصے میں گرایا، خدا کا واسطہ ہے شہزاد، آپ کو آپ کی ماں کا واسطے اور مت مارے مجھے، اس سے غلطی ہوگی، معاف کر دیں مجھے۔ مما اللہ جی کوئی ہے، مجھے بچاؤ۔ شہزاد کا ہاتھ ہوا میں ہی لہرا۔ ماں کے لیے وہ دنیا قربان کر لیتا، ہاں ماں کے لیے اس نے پری کو بخش دیا۔ شہزاد نے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر پھینکا اور خود کمرے سے نکل گیا۔ پری نے اسے باہر جاتے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، ساری باتیں، سارے منظر دھندلانے لگے۔ جو آخری حال باقی رہا وہ شہزاد کی نفرت تھی۔ وہ درم سے نیچے گری، وہ چہلانا چاہتی تھی، اپنی مدد کے لیے کسی کو پکارنا چاہتی تھی، اس کی آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی، پھر وہ دنیا سے بیگانہ ہو گئی۔ میں جانتا ہوں کہ وہ میری نہ ہو سکے گی عادت، پر یہ بھی تو ہے کہ میں اس کا نہ ہو سکا۔ شہزاد اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں کانچ کا گلاس تھا جو اس نے زور سے دیوار پر مارا تھا۔ کانچ ادھر ادھر بکھر گئے۔ اس نے اٹھ کر ایک کانچ کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا اور اسے ہاتھ کو زور سے بند کیا۔ اگر دیکھیں نا ماں، آپ کا بیٹا اپنے مقام سے کتنا گر گیا ہے۔ آج پھر میرا ہاتھ آپ کی طرح ایک مظلوم عورت پر اٹھا ہے۔ میں جان بوجھ کر نہیں کرتا یہ سب، آپ سب اس شخص کی نفرت میں مجھ سے ہو جاتے۔ دیکھیں، اس ہاتھ سے مارا ہے میں نے آپ کے بیٹے نے، اسے اس ہاتھ کو بھی اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اس کے ہاتھ سے خون کے قطرے ٹیبل پر گر رہے تھے، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ اس وقت خود اذیتی کی انتہا پر پہنچا تھا، کوئی درد، کوئی تکلیف اسے دکھائی نہیں دے رہی تھی، اور دل کا خون آنسو رو رہا تھا۔ وہ اتنا کمزور مرد نہیں تھا، اس نے ہمیشہ سے ہی عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ پری کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا وہ بس انتقام کے لیے کیا تھا، مگر اس نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ اس پر ہاتھ اٹھائے گا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور مینیجر اندر آیا۔ سامنے شہزاد کے ہاتھ پر نظر پڑی تو اس کے سان خطا ہو گئے۔ سر، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کھولیں اپنا ہاتھ، اس سے اتنا خون آ رہا ہے، کانچ بہت اندر تک چلا گیا ہے، اس سے بہت تکلیف ہو رہی ہوگی۔ مہر نے آگے بڑھ کر شہزاد کا ہاتھ پکڑ کر کھولنا چاہا، جو اس نے اور مضبوطی سے بند کر دیا اور اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کیا۔ کچھ نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، مجھے یہاں بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ اس نے دوسرا ہاتھ پر اپنے سینے پر رکھا، کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، سر پلیز ہاتھ کھولیں اپنے، چلیں میرے ساتھ، آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ مہر نے زبردستی اس کا ہاتھ کھولا اور کانچ کا ٹکڑا نکال کر پھینکا۔ مہر سے صرف مینیجر ہی نہیں تھا بلکہ وہ بہت اچھی سلامدار بھی تھی، تبھی وہ اتنی جرأت کر سکا۔ تکلیف تو اس سے بھی ہوئی ہوگی نا مہر، اس نے بھی تو درد سہا ہے، اس نے مجھ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگی تھی، اس نے مجھ سے کہا تھا میں نہ ماروں اسے، مگر میں نے اسے اس کی ایک نہیں سنی۔ میں اس وقت ایک کمزور مرد بن گیا، وہ مرد جو اپنے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا بدلہ عورت سے لے کر خود کو مرد کہلانا پھرتا ہے۔ ہاں، میں وہی مرد ہوں، کمزور عورتوں پر اپنی مردانگی کا ثبوت دینے والا۔ مہر نے بے بسی سے شہزاد کو دیکھا، جو آج زندگی میں پہلی بار کسی کے سامنے یوں ٹوٹا بکھرا تھا۔ اٹھے سر، ہاسپٹل چلیں میرے ساتھ، مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مہر کے چہرے پر تشویش تھی، اس نے کسی طرح شہزاد کو اٹھا کر آفس سے باہر لے کر گیا، گاڑی میں بٹھایا اور ہاسپٹل لے کے گیا۔ شہزاد کو پورے راستے خاموش بیٹھا رہا، اس کے ہاتھ کی بینڈیج کروا کے اسے اس کے گھر چھوڑ کر مہر واپس چلا گیا۔ یہ کیا ہوا شہزاد بیٹا؟ بوا بھاگ کر شہزاد کے پاس آئی۔ کچھ نہیں بوا، پری کہاں ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ شہزاد نے ان کی بات نظر انداز کر کے پری کو پوچھا، جس کو تکلیف دے کر سکون سے وہ بھی نہیں رہا تھا۔ بیٹا، آپ کے جانے کے بعد جب بہت ٹائم اس کو پتہ نہیں چلا تو میں اس کے کمرے میں گئی، وہاں بھی نہیں تھی، پھر آپ کے کمرے میں دیکھا، وہاں بے ہوش پڑی تھی۔ آپ کو بہت بار فون کیا، آپ کا موبائل بند جا رہا تھا، میں نے چوکیدار کو بھیجا، پاس کلینک سے ڈاکٹر صاحبہ کو لے کر آیا اور انہوں نے دیکھا، دوائی دی، ماتھے پر بھی بہت زیادہ چوٹ آئی تھی۔ رشی بیٹی کے تھوڑے ہوش میں، ایک تو اس نے بتایا وہ گر گئی تھی، پھر اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشانات بھی موجود تھے، ابھی بھی ان کو ٹھیک سے ہوش نہیں آیا، بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ بوا نے ساری تفصیل بیان کی، شہزاد کا دل کیا اس کی وقت زمین پھٹے اور اس میں سما جائے، وہ شرمندگی سے ان سے نظریں اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ ٹھیک ہے بوا، آپ جائیں آرام کریں، میں پری کو دیکھتا ہوں۔ بیٹا، آپ پہلے کچھ کھا لو، آپ کا ہاتھ بھی زخمی ہے۔ بوا نے اس کے ہاتھ کو دیکھ کر فکر مندی سے کہا، کچھ نہیں ہوا مجھے، ٹھیک ہوں میں، آپ جائیں، مجھے کھانا ہوا تو خود کھا لوں گا۔ وہ کہہ کر سینے چڑھنے لگا اور اپنے کمرے میں آیا، جہاں بیڈ پر پری لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر نظر کی جو تو خود کو ایک بار پھر مار دینے کو دل کیا، آہستہ سے چلتا اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ اس نے آج پہلی بار پری کو غور سے دیکھا تھا۔ پری کے سلکی بال ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے، صاف شفاف چہرہ اور اس کی گلابی گالوں کو شہزاد نے
یہ زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ چہرے پر موجود اس کی مغرور ناک اس کے چہرے کو اور دلکش بنا رہی تھی۔ شہزاد اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے ہاتھ چلا رہا تھا۔ پری تھوڑا سا ہلی۔ شہزاد نے دیکھا شاید وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بہار کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ بخار کی وجہ سے پری نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی پر بند کر لی۔ مما پاپا پلیز آ کر مجھے بچا لیں، دیکھیں آپ کی بیٹی کو مار پڑ رہی ہے، بچاؤ بچاؤ مما، آ کر اپنی بیٹی کو اس درندے سے بچائیں، میں مر جاؤں گی یہاں۔ وہ آنکھیں بند کر کے چلا رہی تھی۔ اس کی آواز بہت مشکل سے نکل رہی تھی۔ پھر چلاتے چلاتے آواز بڑبڑاہٹ میں بدل گئی۔ ماما پاپا بچائیں۔ وہ پھر سے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ شہزاد شرمندگی سے خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا۔ اٹھ کے نیچے آیا، ایک باؤل میں ٹھنڈا پانی ڈالا اور کمرے میں آ کر الماری سے چھوٹا تولین نکال کر پری کے ماتھے پر زخم سے تھوڑے دور ٹھنڈی پٹیاں لگاتا رہا۔ ٹمپریچر تھوڑا کم ہوا، باؤل سائڈ پر رکھا اور اس کے سرہانے ہی بیٹھ کر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتے کرتے خود بھی وہیں سو گیا۔ دور کہیں اذان کی آواز آتی۔ شہزاد کی آنکھ کھلی، ایک نظر پری کو دیکھا جو اسی پوزیشن میں لیٹی ہوئی تھی۔ شہزاد بچپن سے ہی 5 وقت کی نماز پڑھنے کا پابند تھا۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھ کر وہیں جا نماز پر بیٹھ کر دعا کری، ہاتھ اٹھائے۔ اے میرے پروردگار، مجھ سے آج اپنی ماں کی مغفرت کی دعا سے پہلے ایک زندہ جیتے جاتے وجود کی سلامتی کی دعا مانگتا ہوں۔ اے میرے اللہ، تو سب کی دعائیں سنتا ہے، میری جھولی بھی بھر دے۔ اگر اسے کچھ ہوا تو یوں حشر میں کسی کا منہ دکھانے اس منہ سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، مجھے معاف کر دے میرے مولا، پری کو زندگی بخش دے، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں۔ تو نے ہم مردوں کو اس دنیا میں عورتوں کا حاکم بنا کر پیدا کیا، ہم اپنی مردانگی کے صدمے میں ان معصوم عورتوں پر ظلم کرنا اپنا حق سمجھ بیٹھتے ہیں، مجھے معاف کر دے میرے مولا۔ وہ اونچی آواز میں رو رو کر اللہ سے پری کی زندگی مانگ رہا تھا۔ دعا کر کے اٹھا اور پری کی ساخت پڑے وجود پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور وہیں بیٹھ گیا۔ پری اس وقت اگر تم ہوش میں ہوتی تو میں کبھی بھی تم سے معافی نہیں مانگ سکتا تھا، مجھے معاف کر دینا، تمہارے ٹھیک ہوتے ہی میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا اس سب کے سامنے معافی کے لفظ بہت چھوٹا و معمولی ہے، ہو سکے تو مجھے دل سے معاف کر لینا۔ میں نے جو کچھ کیا سوچ سمجھ کر کیا، مگر تم پر ہاتھ اٹھانے کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بس اب مجھ سے اس نفرت میں ہو گیا جو میں تمہارے باپ سے کرتا ہوں۔ میں بھی عام مرد کا، میں نے بھی اپنی ماں کے ساتھ ہونے والے ہر ظلم کا بدلہ اسی کی طرح ایک کمزور عورت سے لینے کا سوچا۔ میں تو مرد تھا، میں اس شخص سے کسی اور طریقے سے بھی بدلہ لے سکتا تھا، میں نے بھی عام مردوں کی طرح عورت کو ہی چنا اپنا انتقام پورا کرنے کے لیے۔ یہ دیکھو، میں نے جس ہاتھ سے تمہیں مارا تھا، اس ہاتھ کو اس کی سزا دی ہے۔ میں نے بھی ادھورا انسان ہوں جس کا کوئی بھی نہیں ہے، جسے چاہ کر بھی تم نہیں اپنا سکتا۔ تم اس شخص کی بیٹی ہو جس نے میرا ہنستا بستا گھر برباد کر دیا۔ آج سے میرا تم پر کوئی حق نہیں، تم ایک مکمل انسان ہو، تمہیں ایک اچھا انسان ہی ملے گا۔ تمہارا میرے ساتھ بس یہی تقاضا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر کمرے سے چلا گیا۔ پری کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ اس نے کرب سے آنکھیں کھولی، اب سامنے کوئی نہیں تھا۔ کیا تھا وہ شخص؟ ایک لمحہ لگا تھا پری کو اس شخص کے سامنے اپنا دل ہارنے میں۔ وہ شخص جس نے اسے درد دیا، تکلیف دی، اسی شخص نے اس کی ہر درد، ہر تکلیف کو ایک لمحے ختم کر دیا۔ وہ رو رو کے خدا سے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ پری نے اس وقت خدا سے اسی کو مانگا تھا۔ شہزاد بوا کو پری کو دیکھنے بھیجا۔ بوا نے آ کر پری کی ہوش میں آنے کی اطلاع دی۔ وہ تھوڑا سکون سے ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے ناشتے کیا، ٹیبلٹ لی اور بوا کو پری کا خیال رکھنے کا ہدایت دے کر چلا گیا۔ بوا نے پری کے لیے سوپ تیار کیا، اس کو ٹرے میں رکھ کر اوپر شہزاد کے روم میں آئی۔ پری ابھی تک وہیں لیٹی ہوئی تھی۔ پری بیٹا جلدی سے اٹھ کر منہ ہاتھ دھو، یہ دیکھو تمہارے لیے گرما گرم سوپ بنا کے لائی ہوں، بوا نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ بوا میرا دل نہیں کر رہا، پری نے چھت کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ایسے کیسے دل نہیں کر رہا؟ کل صبح ناشتے کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا، ابھی یہ سارا سوپ ختم کرنا ہے تمہیں، نہیں تو شہزاد مجھ سے بہت ناراض ہوگا اور جاتے جاتے یہ بار بار تمہارا خیال رکھنے کی ہدایت دیتا رہا ہے۔ بوا نے پردے برابر کیے، دھوپ سے پورے کمرے میں روشنی ہو گئی۔ پری نے آنکھیں بند کی، اچانک دھوپ پڑنے سے اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ پری نے آنکھیں کھول کر کمرے کا جائزہ لیا جو بہت نفاست سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں ایک ڈبل بیڈ پڑا تھا، اس کے ساتھ سامنے صوفے سیٹ تھا، سائڈ پر الماری بنی تھی اور بیڈ کے دوسری سائڈ پر ایک کرسی اور ایک میز تھا جس پر لیمپ پڑا تھا اور کچھ کاغذات اور فائل تھی۔ پری نے کمرے کو دیکھا، دل ہی دل میں شہزاد کی پسند کو داد دی۔ وہ آپ بھی اس کے سامنے کھڑے ہو اس کو اٹھ جانے کا انتظار کر رہی تھی۔
ناچارہ پری کو اٹھنا ہی پڑا۔ شہزاد کے ہی واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ اس وقت اپنے کمرے تک جانے کی ہمت نہیں تھی۔ باہر نکلی بوا ابھی بھی کھڑی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ بوا آپ جا کر اپنا کام کریں، میں کر لوں گی ناشتہ۔ آپ ہواں زحمت کر رہی ہیں، میں اب بالکل ٹھیک ہوں، پری نے واپس بیڈ پر بیٹھ کے کہا۔ زحمت کیسی بیٹا؟ میں تمہاری ماں نہیں ہوں مگر ایک عورت ہوں نا، تمہیں ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ شہزاد بیٹے نے بھی کہہ رہا ہے کہ میں پورا ٹائم تمہارے ساتھ رہوں، تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ابھی سوپ پی کر آؤ، آپ کو دوائی بھی کھانی ہے۔ بوا نے پیاسے سے دیکھ کر کہا۔ اتنا ہی خیال تھا تو آ کر میرا حال چال ہی پوچھ کر چلے جاتے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سوپ پینے لگی۔ کچھ کہا تم نے پری سے؟ نہیں بوا کچھ نہیں، آپ پلیز میرے کمرے سے میرا موبائل لا کر دیں، تم سوپ پیو، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ جی شکریہ، وہ کہہ کر سوپ پینے لگی۔ بوا نے موبائل لا کر دیا، اس کے بعد دوائی کھلائی اور پری کے اصرار پر نیچے چلے گی۔ پری نے ماما کو کال ملائی، دوسری بیل پر کال اٹھائے گی۔ ہیلو پری میری جان، کیسی ہو تم؟ ماما کے لہجے میں بےتابی صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ماما، پاپا کیسے ہیں؟ آپ کیسی ہیں؟ ہم کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں بیٹا، تمہارے جانے کے اتنے دن ہو گئے ہیں، تم نے ایک بار بھی مڑ کر ہمارا پتہ نہیں کیا، فون بھی بند کر لیا تھا۔ میں اور تمہارے پاپا اتنے پریشان تھے، شہزاد کو بھی فون کیا تھا میں نے، اس نے تو ٹھیک سے منہ باز بھی نہیں کی، کہنے لگا خود فون کر کے پتہ کر لیں۔ تمہارے پاپا نے کہا بھی کہ اس کا نمبر بند جا رہا ہے، کہنے لگا تو میں کیا کروں، میں نے تو نہیں بند کیا اور فون بند کر دیا۔ ماما یہاں آ کر تھوڑا بزی ہو گئی تھی، پاپا کہاں ہیں، ان سے بات ہو سکتی ہے؟ پری نے شہزاد کا ذکر نظر انداز کر کے باپ کو پوچھا۔ نہیں پاس بیٹھے ہیں، مجھ سے بار بار فون لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لو بات کرو، اپنا خیال رکھنا، تمہارے پاپا آج کل میں تمہیں لینے آ رہے ہیں۔ انہوں نے بات مکمل کر کے فون دانیال صاحب کو دیا۔ سلام پاپا کیسے ہیں؟ پری نے موبائل ایک کان سے دوسری کان پر لگایا، ایک ہاتھ میں پکڑے پکڑے تھک گئی تھی، ابھی بھی اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ مت کہو مجھے پاپا، بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں، کیا تمہیں کہا بھی تھا مت جاؤ اس درندے کے ساتھ، تم نے میری ایک نہیں سنی، وہ تو اس دن ارحم نے مجھ سے سب کچھ بتا دیا، مجھے تم سے اس بیوقوفی کی امید نہیں تھی، اس نے کہا اور تم نے مان لیا، کیا کر سکتا ہے وہ میرا، میں کوئی راستے میں گرا پڑا انسان نہیں ہوں جس کو وہ برباد کر لیتا۔ دانیال صاحب غصے سے بھرے بیٹھے تھے۔ پری کوئی آواز سن کر پھٹ پڑے۔ ارحم کون ہوتے ہیں میری زندگی کے معاملات میں دخل انداز کرنے والا؟ اور آپ پاپا، آپ بھی اس انسان سے رابطے میں ہیں جس نے آپ کو بڑی محفل میں رسوا کر دیا، آپ کی بیٹی کی رخصتی اس شخص کی وجہ سے روکی گئی تھی۔ پری نے بھی اس دل کی بڑاس نکالی، وہ اس کی مجبوری تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، ارحم اب بھی تم سے شادی کے لیے تیار ہے، دانیال صاحب نے ڈیرے سے کہا۔ پری کو سن کر آگ لگی۔ کیا کہا آپ نے؟ میں اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، مجھے تو آپ پر افسوس ہو رہا ہے پاپا، آپ ایک شخص سے بات ہی کیوں کر رہے ہیں؟ ایک بات میری بھی سن لیں، میں مر کے بھی اس انسان سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، وہ اسی دن میرے لیے مر گیا تھا جس دن اس نے بڑی محفل میں مجھے رسوا کر دیا تھا، اور اس وقت اس برے شہزر ہی نے آپ کی عزت بچائی ہے، ورنہ دانیال صاحب جن کو ایک دنیا جانتی ہے ان کی عزت خاک میں مل جاتی۔ اور ہاں، میں نے شہزر سے رشتہ توڑ سکتی ہوں اور نہ ہی اسے چھوڑ کر آپ کے پاس آؤں گی۔ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تل ہو گیا۔ پچھتاؤ گی تو؟ انہوں نے دانت پیس کر کہا۔ باپ اپنی بیٹیوں کو گھر میں بسنے کی دعائیں کرتے ہیں، اور ایک آپ ہیں جنہوں نے مجھے کھلونا سمجھ رکھا ہے، جب دل کیا قربان کر لیا، جب دل کیا مجھے کسی سے بھی باندھ دیا۔ اس نے تلخی سے کہہ کر فون بند کر دیا، اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، درد سے اس کا سر پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے سر ایک تکیے پر گرا لیا اور آنکھیں موند لی، اور اس وقت کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ پھر اسی بے وفا پر مرتے ہیں، پھر وہی زندگی ہماری ہے، بے خودی بے سببی نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ شہزاد نے فون کر کے چوکیدار کو ڈاکٹر کو گھر بلانے کو بھیجا۔ لیڈی ڈاکٹر نے آ کر پری کا چیک اپ کیا، ٹمپریچر اب کافی کم تھا، سر کی چوٹ کی وجہ سے ابھی بھی پری بہت کمزور محسوس کر رہی تھی۔ کچھ ضروری ہدایت دے کر ڈاکٹر واپس چلی گئی۔ پری لیٹی سوچوں میں گم تھی، اسے رہ رہ اپنے باپ کا خیال آ رہا تھا، وہ باپ ہو کر کیسے ایک شادی شدہ بیٹی کو ایک غیر مرد کے ساتھ شادی کرنے کا مشورہ دے سکتے ہیں۔ بوا نے کھانا وہیں لا کر دیا۔ بوا کھانا کھانے کے بعد پلیز مجھے میرے کمرے تک چھوڑ آئیں، میں اب وہاں آرام کرنا چاہتی ہوں، پری نے کھڑکی سے باہر دیکھ کر کہا۔ باہر اس وقت سورج کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، پہاڑوں پر موجود برف سورج کی روشنی میں دمک رہی تھی۔ کھانا کھا کر دوائی لی، پھر بوا کے سہارے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شہزاد واپس گھر لوٹا، اپنے کمرے میں آیا جہاں بیڈ پر کل پری لیٹی تھی۔ آج وہ جگہ بالکل خالی پڑی تھی، اسے جہاں ہونا چاہیے تھا کل اسے وہاں بھیج دوں گا، خود سے کہتا وہ واش روم چلا گیا، فریش ہو کر لوٹا، اس کمرہ خالی خالی نظر آ رہا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس کا مقام اس کمرے میں میری زندگی میں
کہیں بھی نہیں ہے، میں کیوں اس کو سوچ رہا ہوں، کچھ نہیں لگتی وہ میری، کچھ بھی نہیں۔ وہ خود سے لڑتے رہتے نہ جانے رات کی کس بے نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ پری جب سے شہزار کے کمرے سے واپس آئی اپنے روم میں آئی تھی، اسے ایک پل کے لیے بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ دل ایک الگ انداز میں دھڑک رہا تھا، اسے رہ رہ کر کل رات والا منظر یاد آ رہا تھا۔ پری جب ہوش میں آئی رات ہی 2 بج رہے تھے۔ پری نے آنکھ کھولے، پہلے اسے کچھ سمجھ نہیں آیا اور کہا، پھر تھوڑی دیر اٹھنے کی کوشش کی تو سر میں درد کا احساس ہوا۔ اپنے دائیں طرف نظر کی تو وہاں شہزار اس کے قریب ہی بیٹھا لیٹا رہا تھا۔ پری نے نفرت سے اسے دیکھا۔ پہلے زخم دیتے ہیں پھر اس کا مداوا کرنے جاتے ہیں؟ میں اتنی غریب پری نہیں شہزار جسے آپ نے اتنی بے دردی سے مارا۔ میں لاوارث نہیں جو جیسا آپ کا دل کرے آپ میرے ساتھ کرتے رہیں، صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی میں یہاں سے۔ پاپا سچ کہتے ہیں آپ اس قابل نہیں ہو کہ آپ سے کوئی ہمدردی بھی کرے۔ پری نے شہزار کے سوہے وجود پر ناپسندگی کی نظر ڈالی، پھر دربار سے دوبارہ سے نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ صبح اس کی آنکھ کسی کی سسکیوں کی آواز سے کھلی۔ اس نے وہیں سے نظر اٹھا کر دیکھا تو شہزار کو اپنے لیے روتا پایا۔ پری نے بے یقینی سے شہزار کو دیکھا اور غور سے اس کے الفاظ سننے لگی جو سیدھا پری کے دل پر جا کر لگے۔ پہلی بار پری کو شہزار برا نہیں لگ رہا تھا، پری کا دل کر رہا تھا وہ ایسے ہی بیٹھا پری کے لیے دعا مانگتا رہے، وہ اسے دیکھتی رہے۔ پھر شہزار جائے نماز سے اٹھ کر اس کے قریب آیا، کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری اور اس کے پاس بیٹھ کر اس سے معافی مانگی تھی۔ شہزار تو یہی سمجھا تھا پری ابھی بھی بے ہوش ہے، اس لیے اس نے بھی پری سے معافی مانگی، ورنہ عام حالات میں وہ مر جاتا۔ وہ سب کبھی پری سے نہ کہتا۔ پری بھی مشرقی لڑکی ہی نکلی۔ ایک بار معاف مانگنے سے اس نے شہزار کی خطا معاف کر لی۔ ابھی پری وہ سب سوچ کر مسکرائی بھی نہیں جانتی۔ شاہ میں ٹھیک کر رہی ہوں اپنے ساتھ یا غلط، مجھے خود بھی اس بات کا اندازہ نہیں۔ آپ کی مار کھا کر مجھے آپ سے پھر بڑھ کر کوئی بندہ درندہ نہیں لگا تھا، اور اب آپ کی معافی کے 2 بول سن کر میرا دل کرتے ہیں میں ایک بار آپ کو آزماؤں، ایک بار اپنی انا کو سائڈ پر رکھ کر آپ کے اور اپنے رشتے کو ایک موقع دے دوں۔ اور میں یہ موقع دوں گی، یا تو میں ہار جاؤں گی یا پھر آپ کو جیت لوں گی، مگر میرا وعدہ ہے آپ مجھ سے محبت نہیں عشق کرنے لگو گے۔ عورت کی محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے شاہ کہ وہ آپ سے جس بندے کو بھی محبت کرنے پر مجبور کر سکے۔ پری خیالوں وہار میں شہزار سے مخاطب ہوئی۔ پری کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں کچھ پا لینے کا عزم۔ دانیال صاحب جلی بلی کی طرح ایک پاؤں پر کھڑے کمرے میں سے ادھر چکر لگا رہے تھے۔ غصہ تھا کہ کم ہونے کے بجائے اور زیادہ ہو رہا تھا۔ دانیال کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بس بھی کریں، اس سے کر کے وہ آ تو نہیں جائے گی، آپ کو اسے پیار سے سمجھانا چاہیے تھا اور آپ کی بات کبھی نہیں ٹال سکتی تھی۔ کلثوم بیگم نے اپنے شوہر کو دیکھا جو پری سے بات کرنے کے بعد غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ پیار سے ہی سمجھایا تھا آپ کی لاڈلی کو، اس نے صاف انکار کر دیا۔ آنے سے میں باپ ہوں، اس کا دشمن نہیں، اس کا اچھا برا اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ اس 2 ٹکے کے انسان کے لیے مجھے باتیں سنا رہی تھی، مجھے اپنے باپ کو۔ وہ غصے کی زیادتی سے اونچی آواز میں بولے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسی وقت جا کر شہزار کا قتل کر دیں جس نے ان سے ان کی بیٹی چھین لی تھی۔ وہ نکاح کا فیصلہ ان کی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ ثابت ہوا تھا۔ وہ تو شہزار سے بے انتہا نفرت کرتے تھے، صرف اسی لیے اس وقت اس کے ساتھ نکاح کروایا تھا کہ وہ جانتا تھا شہزار کو ان سے اور ان کی جائیداد سے کوئی غرض نہیں تھی، نہ ہی انہیں کی بیٹی سے، مگر شہزار نے ان کی ساری امیدوں میں پانی پھیر دیا تھا۔ آپ ریلیکس ہو کر بیٹھ جائیں، میں پری سے بات کروں گی، وہ اس وقت ہم سے ناراض ہے، اس لیے اس کا رد عمل اتنا سخت ہے۔ کلثوم بیگم جانتی تھی دانیال صاحب کو شہزار ایک آنکھ نہیں باندھا تھا، پھر جب سے ارحم نے انہیں ساری بات بتائی تھی تب سے وہ اسے ہی غصے میں تھے۔ وہ کل کا لڑکا ان کی بیٹی کو دھمکیاں دے رہا تھا اور وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، یہی سوچ کر واپس سے باہر کو ہو رہے تھے۔ خدا گواہ ہے کلثوم، میں تو پری کو اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر چاہے ہے، میری اپنی اولاد بھی ہوتی میں اس سے بھی اتنا ہی پیار نہیں کرتا سکتا تھا جتنا مجھے پری سے ہے۔ انہوں نے بیڈ پر بیٹھ کر بےبسی سے کہا۔ کلثوم بیگم کے دل کو کچھ ہوا، وہ تو اس بات کو مانتی ہی نہیں تھی کہ پری ان کی اپنی بیٹی نہیں ہے۔ پلیز دانیال ایسا نہ کہیں، وہ ہماری بیٹی ہے، میری اور آپ کی۔ اس بات کو یاد کر کے خود کو اور مجھے تکلیف مت دیں، وہ رو پڑی۔ دانیال صاحب نے اپنی بیگم کو روتے دیکھا اور ان کے اپنے دل کو کچھ ہوا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی بیوی کو گلے لگایا۔ کلثوم بیگم کے رونے میں اور شدت آ گئی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں نے بس ایک بات کی تھی، بس۔ انہوں نے کلثوم بیگم کے آنسو صاف کیے۔
آئندہ ایسی کوئی بات بھی مت کیجیے گا، اس راز کو راز ہی رہنے دیں۔ پری کو پتہ چلا وہ ہم سے دور ہو جائے گی۔ وہ صرف اور صرف ہماری بیٹی ہے، کیا ہوا جو اس کو میں نے پیدا نہیں کیا؟ ماں کیا ماں سے بڑھ کر چاہا ہے اسے؟ آئندہ ایسا کچھ نہیں کہوں گا۔ بس چپ کر جاؤ۔ صبح ہوتے ہی پری کو فون کر کے یہاں آنے کا کہیں۔ میں اس کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ کلثوم بیگم نے سر اٹھا کر دانیال صاحب کو دیکھا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، پری کو میں منا ہی لوں گی۔ کوئی اولاد کب تک ماں باپ سے ناراض ہو سکتی ہے؟ دانیال صاحب نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا، جیسے تسلی دے رہے ہوں کہ ان کی بیٹی واپس آ جائے گی۔ شہزاد صبح صبح جاگنگ کر کے کچن میں آیا۔ وہاں بوا اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس نے گلاس میں پانی لیا، وہیں کرسی پر بیٹھ کر پینے لگا۔ بوا، پریشی کیسی ہے اب؟ اس بات کو ایک ہفتے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ شہزاد نے جان کر اس کا سامنا نہیں کیا تھا۔ شہزاد نے سوچا تھا جیسے ہی اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی ویسے اس کے باپ کے گھر بھیج دے گا۔ اس کا ہاتھ کا زخم بھی اب پہلے سے کافی بہتر تھا۔ وہ اب کافی بہتر ہے بیٹا، کمرے سے نکل کر باہر آ جاتی ہے بہم۔ ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں، ناشتہ تیار کر کے اسے بھی بولیں لے آج میں اور پری ایک ساتھ ہی ناشتہ کریں گے۔ اس نے کچھ سوچ کر بوا سے کہا۔ بوا نے سر ہلا دیا۔ شہزاد بھی اٹھ کر روم میں آیا، تیار ہو کر نیچے گیا جہاں ابھی تک پری نہیں آئی تھی۔ اس نے بریک کافی کا سپ لیا اور اخبار لے کر کرسی پر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ آہٹ پر اخبار سے نظر ہٹائی، سامنے پری کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر پٹی ابھی بھی لگی ہوئی تھی جو اس کے شفاف چہرے پر بہت جچ رہی تھی۔ پری نے بلیک شلوار قمیض کے ساتھ ریڈ کرتی والی کڑھائی والی شال اوڑھ رکھی تھی۔ کیسے گور رہا ہے، بہتر کا جانشین نہ ہو تو۔ مکمل جائزہ لینے کے بعد شہزاد نے پری کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ناشتہ شروع کرو پریشا، اس کے بعد کام کی بات بھی کرنی ہے۔ شہزاد نے اس کے چہرے سے نظر ہٹائی۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے اور پری کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، اور اگر پری کو قبول بھی کر بھی لیتا تب بھی وہ اس معصوم سی لڑکی کو وہ مقام و عزت نہیں دے سکتا تھا جو پری کا حق تھا۔ وہ اتنا اعلیٰ ظرف والا مرد نہیں تھا کہ ایک مجرم کی بیٹی کو اپنے دل کی سلطنت پر حکمرانی کرنے کی اجازت دیتا۔ اس نے پری سے بدلہ نہ لینے کا فیصلہ کر لیا، یہی بہت تھا۔ اس سے زیادہ وہ اچھا نہیں بن سکتا تھا۔ اس نے پری کو دیکھا جو اسے سوالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شہزاد نے ایک نظر پری کو دیکھا اور واقعی چائے جانے کے قابل تھی، مگر وہ شہزاد کی قسمت میں نہیں تھی۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ اب تم پہلے سے کافی بہتر ہو، آرام سے سفر کر سکو گی۔ ویسے بھی یہاں سے اسلام آباد کا سفر اتنا زیادہ نہیں ہے۔ تمہیں آج ڈرائیور تمہارے گھر چھوڑ آئے گا۔ شہزاد نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ پری کے چہرے پر ناگواری در آئی۔ کون سا گھر؟ کہاں کا گھر؟ شادی کے بعد شوہر کا گھر ہی لڑکی کا گھر ہوتے ہیں۔ پری کو لگا تھا سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اب شہزاد اس کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا اور اس سے معافی مانگے گا۔ خیر، وہ جانتی تھی کہ معافی اور شہزاد کبھی بھی مانگنے والا نہیں تھا، مگر شہزاد نے گویا اس کی سوچ اور خوش فہمی پر پانی پھینک دیا۔ زبردستی کے رشتہ ہے تمہارا اور میرا، اور میں اب اس رشتے کو اور نہیں نبھا سکتا۔ شہزاد نے چبا چبا کر اس سے شوہر بیوی والے رشتے کی حقیقت یاد لائی۔ اور آپ شاید بھول گئے ہیں، اس زبردستی کے رشتے کو آپ نے بہت سوچ سمجھ کے قائم کیا تھا۔ اس نے بھی ظرفیہ لہجے میں جواب دیا، اور اب میں ہی ختم بھی کر رہا ہوں۔ بہتر ہے آپ اپنا سامان پیک کریں اور جائیں یہاں سے۔ شہزاد نے اطمینان سے جواب دیا، اور پری کا سارا اطمینان پل میں ہی ختم کر دیا۔ آپ اتنی آسانی سے ایسے کیسے سب ختم کر سکتے ہیں؟ مذاق سمجھ کر رکھا ہے آپ نے سب کچھ؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ یہی سمجھ لو، سکون سے جواب دیا گیا۔ پری کو سر سے پاؤں تک آگ ہی لگی۔ وہ منہ کھول کے اس کھڑوس انسان کو دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، چلی جاتی ہوں میں یہاں سے۔ نہیں ہے میرا کوئی گھر۔ آپ ایک اور احسان کر لیں مجھ پر، مجھے کسی اچھے سے دارالعلوم میں بھیج دیں۔ میں یہاں نہ وہاں کہیں بھی نہیں رہنا چاہتی، سمجھیا؟ وہ تلخی سے بولی۔ پہلے پاپا نے مجھے آپ پر قربان کر دیا، پھر جب میں آپ کے ساتھ آپ کی دھمکیوں پر یہاں آ گئی تو آپ مجھے واپس بھیجنا چاہتے ہیں۔ سمجھ کیا رکھا ہے آپ سب نے مجھے؟ نہیں رہنا مجھے یہاں نہ وہاں۔ وہ اپنی آنسو ضبط کر کے اٹھ کر جانے لگی۔ وہ شہزاد کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، وہ اس شخص پر اپنا دل کا حال ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی جب وہ اسے اس مقام دینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اسے بھی اپنی انا بہت عزیز تھی۔ روکو پری، واپس آ کر بیٹھو، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہو۔ پری رکی ضرور، مگر واپس مڑ کر نہیں دیکھا۔ پری، سنا نہیں تم نے؟ اب کے شہزاد کے لہجے میں سختی تھی۔ ناچارہ پری کو واپس بیٹھنا ہی پڑا۔ چہرہ پر بیزاری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ صرف بیٹھی تھی جیسے ابھی اجازت ملتے ہی بھاگ کھڑی ہو۔ شہزاد نے غور سے اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا، پھر اس کے خوبصورت چہرے سے نظریں چرا گیا۔ پری، تم بے جا ضد کر رہی ہو۔
ابھی پوری عمر پڑی ہے تمہارے آگے، تم یہاں سے جاؤ گی تو ایک نئی زندگی شروع کر لو گی، اگر یہاں رہو گی تو سوائے دکھوں کے تمہیں کچھ بھی نہیں مل سکے گا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ شہزاد نے ایک آخری بار پری کو سمجھانے کی کوشش کی۔ پری نے ایسی نظروں سے گھورا جیسے وہ اس کی بات کا مذاق اڑا رہی ہو۔ بہت خوب شہزاد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک لڑکی جس کی شادی والے دن بارات ہی نہیں آئی، اس لڑکی کی شادی اس کے باپ نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے نام نہاد کزن سے کر دی؟ اس شادی کے 2 مہینے بعد وہ طلاق لے کر واپس آ گئی۔ اس لڑکی کو کوئی بھی شریف انسان اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ نہیں شہزاد، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں منگنی ٹوٹ جانے کے بعد کوئی مڑ کر ایسے نہیں اپناتا۔ مجھ جیسی لڑکیاں تو پھر بھی بدکردار لڑکیوں کی فرصت میں شمار ہوتی ہیں۔ کوئی تو بات ہوتی ہے نا، وہ جیسی لڑکیوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ان کی مگیتر، ان کے شوہر۔ اس نے اب کی بار آنسو کو بہنے سے بھی نہیں روکا اور شخص کے سامنے چاہ کر بھی ان کو روک نہیں پائی تھی۔ میں آپ پر اور آپ بوجھ نہیں بنوں گی، آج ہی چلی جائیں گی، آپ فکر مت کریں۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کیے۔ شہزاد اسے دیکھ رہا تھا۔ شہزاد کے دل میں کچھ ٹوٹا، شاید اس کا دل اس نے انجانے میں ہی سے ایک معصوم لڑکی کا دل توڑ دیا تھا، اس کی خوشیاں اس سے چھین لی تھی۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، یہیں ہی رہو گی، مگر ہاں، میں تمہیں اس گھر میں تو رکھ سکتا ہوں، اس دل میں نہیں۔ اس نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے سنجیدگی سے کہا اور پھر لمبے لمبے ڈنگ بھرتا باہر چلا گیا۔ پری نے اپنے آنسو صاف کیے اور دھیرے سے مسکرائی۔ میں بھی دیکھتی ہوں آپ کب تک مجھ سے میری محبت سے بھاگتے ہیں، ایک نہ ایک دن آپ کو ہی نفرت میں میری محبت کے سامنے ہار جائے گی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ اس نے خود سے عہد کیا اور ہلکی پھلکی ہو کر بہت سے گرم ناشتے کا کہا۔ شہزاد نے پری کو رہنے کی اجازت تو دے دی تھی، مگر اس کا دل اداس تھا۔ وہ اس لڑکی کو اپنی زندگی سے بہت دور کر دینا چاہتا تھا۔ پری جب جب اس کے سامنے ہوتی تھی، اسے وہ زخم پھر سے تازے ہو جاتے تھے۔ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ سارا کام یوں ہی چھوڑ چھاڑ کر گھر آ گیا اور آ کر روم لاک کر کے الماری کی طرف بڑھا۔ وہاں کچھ بوسیدہ کاغذات لے کر اپنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے پہلے ان بوسیدہ کاغذات کو محبت سے اپنی آنکھوں سے لگایا۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا اس نے ان میں لکھی تحریروں کو نہ جانے کتنی بار پڑھا تھا۔ پھر جب جب وہ بڑا ہوا، اس نے ان کاغذات کو اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہو گئے۔ اب بھی جب وہ خود کو اکیلے محسوس کرتا، ان صفحات کو لے کر بیٹھ جاتا اور ماضی کی تلخ یادوں میں کھو جاتا۔ ماضی۔ دانیال اور اکرم 2 ہی بھائی تھے۔ اکرم دانیال سے 3 سال بڑا تھا۔ ان کے گھر خوشحال گھرانوں میں شمار ہوتا تھا۔ اماں، ابا اور وہ 2 ہی اس گھر میں قیام پذیر تھے۔ اماں کہاں ہیں آپ؟ مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ دانیال گھر میں داخل ہو کر چہلاتا وہ کچن میں آیا جہاں اماں منہ پھیلائے کھڑی روٹیاں پکا رہی تھی، ساتھ ساتھ کچھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ دانیال دبے پاؤں ان کے پیچھے گیا اور اپنے دونوں ہاتھ ان کے آنکھوں پر رکھ دیے۔ دور ہٹ بدبخت انسان، تم نے سب نے مل کر میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پر جھٹک دیے۔ کیا ہو گیا میری پیاری اماں جان؟ آج بادل کیوں زوروں شوروں سے گرج چمک رہے ہیں؟ دانیال نے ان کے غصے کو کسی خاطر میں لائے بغیر ہی ان سے معافی مذاق کیا۔ ہاں، میں تو جلی ہو گئی ہوں نا، تم باپ بیٹوں نے میری زندگی عذاب کر رکھی ہے۔ اماں بتائیں تو آخر کیا بات ہوئی ہے؟ دانیال نے وہیں کرسی کھینچ کر ڈرم سے اس پر بیٹھ کر ماں سے کہا۔ ہونا کیا ہے تم بھی سنو گے تو یقین نہیں کر سکے گے۔ اماں نے روٹیاں پکا کر ہاٹ پاٹ پہ رکھی اور خود دانیال کے سامنے ہی دوسری کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ تمہارے بھائی جان کو ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، ابھی تمہارا باپ اور تمہارا بھائی رشتہ پکا کرنے گئے ہیں۔ اماں نے روتے ہوئے اپنے آنسو اپنی چادر کے کونے سے صاف کیے۔ دانیال سن کر اچھل پڑا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کون ہے وہ لڑکی؟ مجھے تو کسی نے کچھ بتانے کی توفیق نہیں کی۔ تم گھر پر ہی کب پائے جاتے ہو جو تم سے کوئی دکھ سکھ کی بات کر سکے؟ بندہ 2 ہی ہے میری اولادیں ہیں اور دونوں ہی کمبخت، ایک نمبر کے نکمے۔ وہ ان دونوں کی کھینچائی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ اوئے ہوئے اماں، یہ سب گلے شکوے بعد میں کر لیجیے گا، ابھی بتائیں وہ کون ہے؟ دانیال نے چہلا کر کہا۔ وہ تمہاری ایک ہی ہے، ایک بذات پھپھو کی بیٹی ثانیہ بی بی، جو بڑی نیک پروین بنی پھرتی ہے۔ میرے معصوم بیٹے پر دوڑے ڈال کر اسے اپنے عشق میں متلا کر گئی ہے۔ اماں کو اپنی نند کے ساتھ خدا واسطے کا ویر تھی۔ وہ بیچاری تو اماں کی سخت مزاج کی وجہ سے آتی بھی کم تھی۔ اب اس کی بیٹی پوری عمر کے لیے ان کے سینے پر مونگ ڈال کر بیٹھنے آ ہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ثانیہ اور بھائی نہیں، وہ بے یقینی سے بولا۔ دانیال کو شروع سے ہی ثانیہ پسند تھی۔ ابھی وہ پڑھ رہا تھا اس لیے خاموش تھا، مگر اب تو وہ اس کے ارد گرد دھماکے ہو رہے تھے۔ دیکھا تمہیں بھی سن کر شاک لگا نا؟ مجھے پتا تھا تم ضرور میری بات سمجھو گے۔ اماں کو کچھ تسلی ہوئی کہ کوئی تو ان کے ساتھ تھا
یہ جانے بغیر کہ ان کے ایک نہیں دونوں بیٹے اس لڑکی کے پیار میں مطلع تھے۔ میں نے تو سوچا تھا اکرم کے لیے آپا کی بیٹی سعدیہ کو مانگوں گی اور تمہارے لیے کلثوم کو، مگر میری قسمت ہی خراب نکلی، وہ منحوس میرے بیٹے کو لے اڑی۔ اماں اپنی ہی دکھ بھری داستان سنانے میں لگی ہوئی تھی۔ دانیال نے سے اب وہاں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ کچھ بھی کہے بنا وہ کچن سے نکل کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اماں آوازیں دیتی ہی رہ گی، اپنے غم میں وہ اپنے بیٹے کے چہرے پر موجود کرب، دکھ، غم نہیں دیکھ پائی۔ آج موسم سرد تھا، سورج کچھ وقت کے لیے بادلوں سے نکل کر اپنے دیدار کرواتا، پھر بادلوں کے اوٹ میں جا کر چھپ جاتا تھا۔ پری لان میں کرسی پہ بیٹھی ہاتھ میں کتاب لیے مطالعہ کر رہی تھی۔ آج کل شہزاد صبح کا گیا، رات دیر سے آتا، وہ خود سے چھپ رہا تھا یا اس حقیقت سے وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ پری اب بھی پڑھتے پڑھتے اس کے خیالوں میں کھو گئی۔ کیا تھا وہ شخص جس نے پری کے دل کو ایک پل میں اپنا غلام کیا تھا؟ تو پری کو لگا تھا وہ ایک اچھا ہمسفر ثابت ہوگا۔ محبت جیسے لفظ سے بھی وہ ناواقف تھی۔ ہاں، اسے محبت تھی اپنے ماں پاپا سے، اپنی لائف سٹائل سے، شاپنگ سے، مگر اسے کبھی کسی مرد سے محبت نہیں ہوئی تھی۔ محبت اگر محرم سے ہو تو اس محبت کو سوچنا، اس کے خیالوں میں گم ہونا کوئی بری بات تو نہیں تھی، مگر جب وہی محرم آپ کی محبت کو سرے سے ماننے سے ہی منکر ہو تو جائے تو تکلیف ہوئی بے جا ہوتی ہے۔ اور اسی دور اسی تکلیف سے پریچے بھی گزر رہی تھی۔ کاش مجھے آپ سے محبت نہ ہوتی، اگر ہوگی تھی تو ہمارے درمیان اتنے فاصلے نہ ہوتے۔ مجھے اب آپ کے بنا جینا نہیں ہے، آپ مجھے نہ ملے تو میں جو لگتا ہے میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ شاہ مجھے جینے دیں، اپنے سنگ بھول جائیں وہ ماضی، اس خوبصورت حال میں جی لیں، مجھے مکمل کریں۔ شاہ اللہ کرے آپ کو مجھ سے عشق ہو، مگر نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اللہ کرے یہ سب بس میرے دل کا، میرے سوچ کا وہم ہو۔ آپ جب بھی میری طرف لوٹ کر آؤ میں آپ کی منتظر ہوں گی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے گر کر اس کی کتاب کے ورق کو بھگو گیا۔ زر رات کے لوٹا کچن میں کھٹ پٹ کی آواز آئی تھی۔ ایک تو وہ اللہ نظر جانے لگے تب چھچیدہ مئو کو شور نہ کریو۔ اس کو گھٹا لیو اور شور نہ آواز نہ آئے ذرا بھی۔ زر رات کے لوٹا کچن میں کھٹ پٹ کی آواز آئی تھی۔ ایک تو بوا بھی نہ کتنی بار کہا ہے میرے لیے نہ جگا کرے، مگر یہ سنے تب نہ۔ وہ خود غلامی کرتے ہوئے سریں کرنے لگا، پھر خیال آنے پر رکا، وہیں سے آواز دی، بوا کھانا گرم کر کے ٹیبل پر رکھ دے، میں آ کر کھاتا ہوں۔ واپس آیا، ٹیبل پر کھانا لگا ہوا تھا۔ کچن سے پری نمودار ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور بوا کہاں ہے؟ شہزاد نے سخت لہجے میں اسے دیکھ کر کہا، انہیں میں نے آرام کرنے کے لیے کوارٹر بھیج دیا ہے، آپ رات اتنی دیر سے آتے ہو، میں نے ان سے کہہ دیا آئندہ آپ کے لیے کھانا میں ہی بنا کر سرو کروں گی۔ اس نے گلاس میں پانی ڈال کر شہزاد کے قریب رکھا، مجھے تمہارے احسان کی ضرورت نہیں، میرے کاموں کے لیے نوکر موجود ہیں، آئندہ مجھے تم میرے کام کرتی نظر نہ آؤ۔ شہزاد نے ناگواری سے کہا، میں آپ کی بیوی ہوں، نوکروں سے زیادہ شوہر کا خیال بیوی ہی اچھے سے رکھتی ہے۔ شہزاد کے ماتھے میں شکن پڑے، وہ غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر شاید پری کو اپنی عزت خود ہی عزیز نہیں تھی تو وہ کیا کر سکتا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، میں نے کہا ہے میری بیوی بن کر رہو، مجھے نہ کل تمہاری ضرورت تھی، نہ آج ہے اور نہ آنے والے وقت میں کبھی ہوگی، سمجھے گی تم؟ وہ داڑا پڑی، ایک دم ڈر کے پیچھے ہوئی، پھر ہمت کر کے وہیں بیٹھی رہی۔ اس رشتے کو ہر طریقے سے بچانا چاہتی تھی، اپنی انا، اپنی عزت نفس کو ایک طرف رکھ کر وہ اس بندے کے سامنے جھک رہی تھی جسے اس کے بالکل پرواہ نہیں تھی۔ ہاں تو میں بھی یہی نہیں رہنا چاہتی تھی، جا رہی تھی آپ کی زندگی سے، آپ جانے دیتے، مجھے کیوں روکا؟ اس لیے کیونکہ آپ کے دل میں بھی بستی ہوں، آپ مانو نہ مانو ایک الگ بات ہے۔ پری نے اطمینان سے کہہ کر شہزاد کے سر پر بم پھوڑا۔ شہزاد نے اٹھا، لمبے لمبے ڈگ بھر کر پری کے قریب ہوا۔ پری ڈر سے ایک قدم پیچھے ہوئی۔ جسٹ شٹ اپ، آج تو تم نے یہ بکواس کر لی، آئندہ مت کرنا، ورنہ میں خود سے کیا وعدہ بھول جاؤں گا۔ مجھے خود پر سختی کرنے پر مجبور مت کرو پریشے دانیال، ورنہ نہ میں یہ حق بھی بہتر ہوگا، نہ تمہارے آزادی دی تھی تمہیں یہاں سے جانے کی، اب وہ سب آزادی ختم، اب اس گھر سے ایک قدم باہر بھی نکالا تو ٹانگیں توڑ کر ہاتھ پر رکھ دوں گا، اور محبت اور تم سے نہیں پریشے بیوی۔ شہزاد اتنا کمزور مرد نہیں کہ اپنے دشمنوں سے محبت کر بیٹھے، اب میں تمہیں اتنا مجبور کر دوں گا اپنی محبت میں کہ تم مجبور ہو کر مجھ سے اپنی محبت کی بھیک مانگو گی۔
پھر یاد رکھنا شہزر کی محبت تمہیں کبھی نصیب نہیں ہوگی، یہ میرا وعدہ رہا تم سے۔ وہ کہہ کر وہاں رکا نہیں، پھر سے وہ سب نہیں دہرانا چاہتا تھا جو وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا۔ یہ لڑکی اس کے صبر کو بہت بری طرح آزما رہی تھی۔ شہزار نے نفرت سے سر جھٹکا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اس کے پورے جسم میں آگ لگی ہوئی تھی اور پری وہاں کھڑی اس کی نفرت میں کیے گئے الفاظ پر غور کرتی ہی رہ گئی۔ دانیال دوسرے ہی دن ثانیہ کے گھر گیا، دروازہ بند تھا۔ اس سے بیل دی، بہت ٹائم گزرنے کے بعد بھی کسی نے دروازہ نہ کھولا تو اس نے گھنٹی پر ہاتھ رکھ دیا۔ باہر گرمی بھی اس کے کچھ زیادہ ہی تھی۔ کون ہے؟ آ رہی ہوں، کیا ہو گیا ہے؟ بندہ مصروف بھی ہو سکتا ہے، ثانیہ کے لہجے میں بیزاری تھی۔ دانیال اس کی آواز سن کر مسکرایا، غصے میں بہت پیاری لگتی تھی۔ اس وقت ہی اس کا چہرہ دانیال کے سامنے گھوم گیا، ساری بیزاری خود بخود ختم ہو گئی۔ کون ہے؟ میں دانیال، دروازہ کھولو، گرمی سے باہر پگھل رہا ہوں۔ معاف کیجیے گا دانیال بھائی، اماں گھر پر نہیں ہے اور ابا بھی کام پر گئے ہیں، میں آپ کو آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ ثانیہ نے معذرت خواہ انداز میں کہا۔ دانیال کو آگ ہی لگ گئی، وہ کوئی چور لٹیرا تو نہیں تھا کہ اسے اندر نہیں آنے دے رہی تھی۔ اس نے مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ دیکھو ثانیہ، میں تم سے ملنے آیا ہوں، باہر کھڑے بات نہیں کر سکتا۔ جی آپ کو جو بھی بات کرنی ہے صبح اماں کی موجودگی میں آ کر لیجیے گا۔ باہر میں جاؤ تم اور تمہارا یہ نام نہاد پردہ سب جانتا ہوں میں، اتنی ہی دودھ میں دلی ہوئی ہو نا تو میرے بھائی پر دوڑے نہ ڈالتی۔ دانیال نے چبا چبا کر غصے سے کہا۔ اسے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ ایک چھٹانگ بھر کی لڑکی نے اس کی بےزتی کی ہے۔ ابھی بہتر ہے آپ یہاں سے جائیں، میرے پاس آپ کے فضول سوالوں کے جواب نہیں ہیں۔ اکرم سے شادی سے انکار کر دو ثانیہ، نہیں تو بہت پچھتاؤ گی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے دھمکی دینے والے؟ میں ماموں جان سے آپ کے اس رویے کی شکایت کروں گی۔ شوق سے کرنا، مگر یاد رکھنا یہ شادی کر کے تم اپنے ساتھ خود زیادتی کر رہی ہو۔ دانیال نے زور سے دروازے کو لات ماری اور وہاں سے چلا گیا۔ پاگل نہ تو بڑا آیا دھمکی دینے والا۔ ثانیہ نے اس بات کو اتنا سیریس نہیں لیا تھا۔ ثانیہ نے جب سے سنا کہ ابا نے اکرم کا رشتہ ثانیہ سے پکا کر لیا ہے، وہ ایک پل کے لیے سکون سے نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ دوسری طرف اماں بھی غم و غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پایا سکتا۔ شادی کی تیاری میں شور کے ڈر سے بے دلی سی کرتی رہی تھی۔ ابھی بھی شاپنگ کر کے آئی تھی، آج اکرم بھی گھر پر موجود تھا۔ اماں کو تھکا ہوا دیکھ کر ان کے لیے گرم چائے بنا کر لایا۔ وہ جانتا تھا اماں اس کے فیصلے سے خوش نہیں ہیں، آج اسے موقع ملا تھا کہ وہ انہیں منا لے۔ جانتا تھا اماں اس سے بہت پیار کرتی ہیں، وہ مان ہی جائیں گی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اماں اس کی خوشی کے لیے چپ چاپ سب برداشت تو کر سکتی ہیں، مگر اس لڑکی کو کبھی بھی دل سے قبول نہیں کرنے والی تھی۔ اماں یہ لیں گرما گرم چائے، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر لایا ہوں۔ اس نے نیچے اماں کے قدموں کے سامنے کاؤچ پر بیٹھ کر انہیں کپ دیا، جو اماں نے ناراضگی سے اس کے ہاتھ سے لے کر صوفے کی سائڈ پر پڑے میز پر رکھی۔ رہنے دو برخودار، یہ مسئلے کسی اور کے ساتھ لگانا۔ اتنا ہی ماں کا خیال ہوتا تو اتنا بڑا فیصلہ ماں سے پوچھ کے بنا نہ کرتے۔ انہوں نے ناراضگی سے کہا۔ اماں، میری پیاری اماں، اگر آپ میرے اس فیصلے پر خوش نہیں ہو تو میں ابھی ابا کو منع کر دیتا ہوں۔ میں نے تو آپ دونوں کے سامنے اپنی پسند رکھی تھی نا۔ ابا نے کہا وہ پہلے میرے ساتھ جا کر پھپھو سے رشتے کی بات کریں گے۔ آپ نے اس ٹائم کچھ بھی نہیں کہا، مجھے تو یہی لگا کہ آپ بھی اس رشتے پر راضی ہیں۔ اکرم نے اماں کے گود میں سر رکھ کر لاڈ سے کہا۔ اماں کے دل کو کچھ ہوا، ابھی وہ انکار کر بھی لیتا تو ان کے شوہر کبھی بھی انکار نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے سوچ لیا تھا یہ شادی تو وہ ہونے دے گی مگر اس کے بعد ثانیہ کی زندگی حرام کر دے گی۔ اماں نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلایا۔ اکرم، مجھے غلط مت سمجھنا، ہاں میں اس رشتے کے لیے دل سے راضی نہیں تھی، ابھی سوچا تو مجھے اپنا فیصلہ غلط لگا۔ شادی تو تمہاری کرنی ہی تھی، اچھے ہے اپنے گھر کی بیٹی ہی آئے گی یہاں۔ اماں نے چلاکی سے کہا۔ اکرم تو ماں کی اس بات پر نثار ہی ہو گیا۔ پھر اللہ اللہ کر کے ثانیہ اکرم کی بیوی بن کر اس گھر میں آ گئی۔ اکرم کی محبت نے ثانیہ کو ایک نئے جہان میں پہنچا دیا تھا۔ اسے تو اماں اور دانیال کا کھچا کھچا رویہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابا تو اپنی پہلی اولاد اور لاڈلی بہو کی ناز اٹھاتے ہی نہیں تھک رہے تھے۔ ایک دن ابا صبح کام پر گئے اور واپس ان کی لاش آئی، ان کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد گھر کا ماحول اچانک ہی بدل گیا۔ اکرم تو ابا کے شروع کے نئے کاروبار کے چکر میں کراچی چلے گئے، ثانیہ کو اماں کے پاس ہی چھوڑ گیا۔ وہ اماں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ دانیال بھی اس کی شادی کے بعد کم ہی گھر نظر آنے لگا تھا۔ اکرم کی کراچی جانے کے بعد ثانیہ کی زندگی کا احتلاب کی ابتدا ہوئی تھی۔ آج چاند بہت اداس تھا، وہ لان میں آ کر بیٹھ کر کرسی پر بیٹھی اور پاؤں بھی کرسی پر رکھے، اس کا دل خالی خالی تھا، آنکھیں ویران۔
थी। इस जिंदगी क्या से क्या हो गई थी, वह तो सोच सोच कर ही पागल हो रही थी। वो जानती थी कि पापा और शाहज़ाद एक दूसरे से नफरत करते हैं, मगर वो आज तक इस नफरत के पीछे छुपे राज को वो चाह कर भी नहीं जान सकी थी। मामा की कितनी बार कॉल आई थी, इन्होंने कितना समझाया था कि वो वापस आ जाए, इसके पापा सब ठीक कर लेंगे, मगर वो नहीं माने। पापा ने भी इससे बाद फिर से बात नहीं की थी। इसे इस बात का अफसोस था, मगर अब वो इस घर से इस वक्त तक नहीं जाना चाहती थी जब तक वो शाहज़ाद के माजी के इस तहबा को जानकर इस दर्द से ना निकाल लेती। आज हस्ब मामूल शाहज़ाद घर पर मौजूद था। वो हाल में बैठा अखबार पढ़ रहा था। परी अमूमन इस वक्त ही रूम से निकलती थी जब तक शाहज़ाद घर से ऑफिस के लिए निकल नहीं जाता था। इस रात के बाद दोनों के सामने नहीं हुआ था। अभी भी वो नीचे आई, हाल में शाहज़ाद पर नजर पड़ी तो वहीं से वापस जाने लगी कि शाहज़ाद की आवाज़ इसके कान में पड़ी, जो किसी से फ़ोन पर बात करते हुए कह लगाकर हंस रहा था। बड़ी हैरान होकर वहीं रुक गई। इसे वो कह अपने कानों का धोखा लगा। शाहज़ाद तो कभी जिंदगी में खुलकर मुस्कुराए नहीं थे, क्या कह लगा रहे थे। परी को हैरत हुई। हिटलर की जानशीन इससे खुश भी रहता था तो वो तो बस औरों का खून खुश करता रहता था। तुम सोच रही हो ना, तुम वाकई में पाकिस्तान आ रही हो, वो बेयकीनी से बोला। शाहज़ाद ने थोड़ा सा मुड़कर परी को देखा जो वहाँ स्टेचू बनी खड़ी थी। शाहज़ाद के दिमाग में शैतानी ख्याल आया था और इसके चेहरे की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। इसे ही तो ऐसे ही सही परिशे साहिबा, सनम तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे यहाँ आने पर कितना खुश हूँ। मेरा बस नहीं चल रहा एक हफ्ते की दूरी को पल भर में ख़त्म कर दूँ और तुम्हें अपने रूबरू देख कर सकूँ। शाहज़ाद के लहजे में बेकरारी थी। परी के दिल को कुछ हुआ। इसमें वापस मुड़ जाने की हिम्मत बाकी नहीं रही थी। न जाने इसके बाद पर फ़ोन के दूसरी साइड मौजूद हस्ती ने क्या कहा दिया, मगर शाहज़ाद का कह पहले से भी ज़्यादा था। नहीं तो और क्या कह सकती है, मेरा इसका कोई रिश्ता नहीं है। वो यहाँ बेकार चीज़ों की तरह एक कोने में पड़ी रहती है। इसका वजूद भी देखना मुझे गवारा नहीं। तुम तो जानती हो मैं इससे कितनी नफरत करता हूँ। खैर इसका यहाँ क्या जिक्र, मेरा मूड ख़राब करने का कोई इरादा नहीं। इस लड़की का जिक्र करके बस तुम जल्दी से तैयारी पर पूरी करो और मैं सारे काम एक हफ्ते में ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं और तुम और दोनों मरी की खूब सारी सैर करके एक एक जगह तुम्हें दिखाऊंगा। परी की हिम्मत यहीं तक थी। इसने बाखस तय की वो कमरे में आकर वही ज़मीन पर बैठकर जोरों कतार रोने लगी। अल्लाह जी क्यों, आखिर क्यों मेरे दिल मेरे साथ ऐसा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मैंने तो ऐसे तो इससे मांगा है, ऐसे तो मुझे दे दे अल्लाह, मैं इसके बिना मर जाऊंगी। शाहज़ाद मत करें मेरे साथ ऐसा, मैं कैसे आपकी बेवफाई से पाऊंगी। मैंने तो अपना सब कुछ बहुत पीछे छोड़ दिया है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आपकी मोहब्बत मुझे खुद से दूर मत करें प्लीज़। अल्लाह जी शाहज़ाद को मुझे दे दें। वो गिड़गिड़ाकर अल्लाह से अपने लिए शाहज़ाद को मांग रही थी। शाहज़ाद ने इसके जाते ही फ़ोन कान से हटाया। शाहज़ाद ने परी को सीढ़ियों से नीचे आता देख लिया था। सनम का फ़ोन तो इसके नीचे पहुंचने के बाद कब का बंद हो चुका था। ये सब तो वो परी को दुख देने के लिए कर रहा था, जो ज़बरदस्ती इसके घर में इसकी ज़िंदगी में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। अब शहज़ाद को यही रास्ते से इस घर से जाने के लिए ठीक लगा था और इसके वजूद को चाह कर भी मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। शहज़ाद के चेहरे पर इस वक्त बला की संजीदगी थी। कुछ टाइम पहले की हंसी का नाम व निशान भी बाकी नहीं रहा था।